गौस आजम अपने मुरीदों की शान खुद बयान करते हैं। लोग कहते हैं अपनी शान बयान की, मैंने कहा मुरीद की शान बयान। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया। आप क्या समझते हैं गौस पाक को? वलियों की कायनात में कोई मुरीदों पे इतना मुशफिक नहीं हुआ जितना गौस आजम कादरियों पर मुशफिक है। नबियों की कायनात में कोई उम्मत पर इतना मुशफिक नहीं जैसे सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अपनी उम्मत पर मुशफिक है। हुजूर की शफकतों का सदका हुजूर गौस आजम को मिला है। वो मुरीदों पे इतने मुशफिक हैं, कहते हैं कि मेरा तो दिल कहता है कि जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाए और फरिश्ते उससे सवाल करें मन रब्बुका, तो मैं मदद के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाऊं और उसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आजम की शान है। सरकार गौस आजम फरमाते मेरे मुरीद को मैं उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में और मैं मगरिब में हूं और उसकी बेसतरी हो तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं, उसे ठोकर लगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के थाम लेता हूं। ये हुजूर गौस आजम का फरमान। गौस पाक कहते किसी को मुझ पे कयास न करना और मुझे किसी पे कयास न करना। मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके आया है, उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। मैं हवाले के साथ पढ़ दूं क्योंकि गौस पाक की फजीलत आजकल अहले बिदअत को हजम नहीं होती। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, ये कहानी किस्सों की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बात, ये उस मुहक्किक की किताब से पढ़ी जा रही है जिसको मुहक्किक के अलल इतलाक कहा जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं। इसीलिए तो जिस जमात में गौस आजम नहीं है लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे। सुन्नी नबी को कभी अपनी तरह नहीं कह सकता कि जब गौस आजम की तरह कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना की तरह कोई कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो नाना, उनके दादा की तरह कोई कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने तो कहा कोई अली की तरह हो ही नहीं सकता। और किस शान से नतीजा निकाला, क्या खूबसूरत अंदाज से कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। हो सकता है आप समझे ना समझे, जब राजस्थान वाले और एमपी वाले शेर नहीं समझते तो हम उनको ताना दे के कहते अगर हम यूपी में पढ़ते तो लोग समझते, लेकिन अगर यूपी में भी शेर न समझा जाए तो फिर हम कहां जाके पढ़े? जरा यही बताएं, कोई तीसरी दुनिया तो है नहीं जहां जाकर के शेर पढ़े। तो इमाम कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। थोड़ी कोशिश करता हूं मुर्शिद के कदमों की खैरात लेकर। सालिक कहते हैं उस बंदे को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, अभी वली बना नहीं, विलायत के रास्ते पे चल रहा, ना वो आम मोमिन है ना वो वली है, बल्कि जो सालिक उसको कहते जो अभी विलायत के रास्ते पे चल रहा, और वासिल उसको कहते जो विलायत की मंजिल पे पहुंच गया। अब बरेली का कलंदर कहता है कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। यानी चाहे विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, चाहे वो वली बन चुका हो, वो आपका मोहताज है गौस आजम। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और फिर कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। और उसके बाद कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौस आजम को समझ नहीं सकता तो अली ये मुर्तजा को क्या समझेगा, और जो अली को नहीं समझ सकता वो नबी को क्या समझ सकेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, गौस पाक ने एक बात कही, कहते मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गौस पाक का वादा है। गौस पाक का वादा क्या है? मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये बहजतुल असरार में लिखा हुआ है। अब आला हजरत मांग क्या रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहो, मांगने का अंदाज देखें। एक मर्तबा गौस पाक की महफिल सजी हुई थी, किसी ने कहा ये दे दो ये दे दो ये दे दो, गौस पाक ने सबको दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मांगा तो क्या मांगा, जो मांगा सही मांगा, लेकिन मेरी बारी आई तो मैं क्या मांगू। कहते हैं
کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں۔ ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی، محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا، جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، نقشبندیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، قادریوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس احسن العلماء کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس اچھے میاں کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ بتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے۔ بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے، اس کو جنات نے نہیں ستانا، اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا، تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں، کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں۔ اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں، صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، طریق غوث اعظم لازمی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا، ہم کہہ دیتے کروں گا، اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں۔ جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں۔ 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ، منع نہیں کرتے، لیکن مسجد میں کب آؤ گے؟ سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے۔ بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو، بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی، جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے۔ غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر، اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں، اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک قادری مرید تھا، اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی۔ بدکاری، میں اپنا نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے، ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں، تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں، اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا۔ جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی،
ابو المظفر تاجر، ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک. آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں. لیکن وہ دور تو ایسا تھا، گھوڑوں کا دور، کھچروں کا دور. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا. اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے، شیخ حماد. ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم. کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا. کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے. ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا. یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے. اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ اپنی مرضی کا ملے. بھائی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا. انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے وہ پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے. جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں. اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر. شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا. اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں. اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو. جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جو نبی کو نقش بندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے نقش بندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا. اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ، نہ کہ اماموں کا رنگ، نہ کہ کپڑوں کا رنگ. اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے، محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے. قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے. نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق والدین تھے، مجدد الفسانی تھے، سرکار احرام تھے. یہ وہ عقیدہ ہے. اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے، شیخ زکریا ملتانی تھے. لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتا چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں، چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں، نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں، سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں. اب سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. شیخ حماد کے پاس گئے. ابو المظفر جا کہتے ہیں حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں جاؤ، اجازت ہے جاؤ. اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا. نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لے واپس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے تو کیا دیکھا ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا. جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے. خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، خواب کا اتنا اثر تھا. جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا. حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے. اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں. خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے اور میں بیٹے جلدی جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا. لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا. جا ان کے پاس جا. اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا. آ کر کے کہا اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا. استغفر اللہ، ایسا نہیں. یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے. کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا،
کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی، اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجا سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجا کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے۔ خواب کا ذکر عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے مہریرہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا۔ گھوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیربیش اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایتوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ مہریرہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچوچے مقدسہ کچوچا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ مہریرہ مطہرہ کا عظیم عجیب وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خمخانہ اگر کہیں سے جام بھر بھر کے پٹ رہے ہیں تو اسے مہریرہ مطہرہ کی زمین کہا جاتا ہے۔ اور آج سنیو اپنے لیے خوش نصیبی کی بات ہے بھائیو، غلام خلفاء سے مرید ہو جاؤ تو غوث اعظم نے ضمانت لیے کہ میں بخشواؤں گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ سجادہ نشین کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بتائے نا پھر کیا ہوگا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بات اللہ رب العزت کو شاہد و بصیر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو یہی کہتے کہ حضور امین ملت میرے مخدوم زادے ہیں۔ بزرگ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے مخدوم زادے کا انکار نہیں کرتا، اور انہوں نے کہاں ہے بارہا کہاں سننے والے موجود ہیں، کم بچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات میں ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ حضور امین ملت میرے مرشدوں کے شہزادے ہیں، میرے مخدوم زادے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، اپنی ہستیوں کو پہچانو، ہستیوں کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔
محریرہ ہے. امام زید سے لے کر حضور امین ملت تک کبھی کوئی خالی یہاں نظر نہیں آیا. یہ ولایت کے جام ہے جو بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں. ایک بزرگوں نے شکر اور پانی دیکھ کر کہا تھا کہ بڑی دکان اور پھیکا پکوان، اور بڑی دکان اور پھیکا پکوان کہہ کر کے چلے گئے تھے. لیکن جب اپنے وطن پہنچے تو کیا دیکھا کہ بابا فرید بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، اور پھر اللہ اکبر، بلکہ ان کا ہاتھ اٹھا کر کے حضور اچھے میاں مہریروی کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے بزرگ. یہ بڑی دکان پھیکا پکوان نہیں ہے، جتنی بڑی دکان ہے اس سے بڑا پکوان ہے. اور جب وہ گئے تو ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور آج ان کی نسلیں بھی وہیں کی ہو کر کے رہ گئی ہے. اس لیے محریرہ ہے. محریرہ کو اسماعیل دہلوی کی آنکھ سے مت دیکھو، محریرہ کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی آنکھ سے دیکھو. محریرہ کو تھانوی کی آنکھ سے نہ دیکھو، محریرہ کو دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کی آنکھ سے دیکھو. جب آپ محریرہ کو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی، بلکہ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں، بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو منافق کی آنکھ سے نہ دیکھو. لیلا کو جب بھی دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور مجنو کو دیکھنا ہے تو لیلا کی آنکھ سے دیکھو. تب پتا چلے گا مجنو میں کیا رکھا ہے. کسی نے لیلا سے کہا تھا، او لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا کے چلتا ہے. لیلا نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ لنگڑا نہیں ہے، لنگڑا کے نہیں چلتا، وہ تو میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا ہے. یہ آنکھوں کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. جب دیکھو گے نا امام احمد رضا کے انداز میں محریرہ کو تو پتا چلے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو ہم لوگ کوئی ایجنٹ لوگ نہیں، اور محریرہ کو ایجنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، کیونکہ سونا کبھی نہیں کہتا کہ مجھے ایجنٹ کی ضرورت ہے. سونے کی چمک دیکھ کر لوگ جانتے جوہر کی گت جوہری جانے، جوہری جانتا ہے جوہر. لیکن ہم لوگوں پہ آپ اعتماد کرتے ہو تو ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کی سچی رہنمائی کرنا. آج لوگ مرید ہونے کے لیے کسی چرسی سے مرید ہو جاتے ہیں، کسی بھنگ پینے والے سے مرید ہو جاتے ہیں، کمر کے نیچے بڑے بڑے بال رکھنے والوں سے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والوں سے مرید ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. اور لوگ کہتے ہیں آج سچے پیر نہیں بچے. میں نے کہا بچے ہیں مگر کم بچے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، فائدہ اٹھا لو. جو لوگ ابھی تک مرید نہیں ہوئے، ہمارے مرشد حضور سرکار امین ملت کے ہاتھوں پہ بکیے، قادری ہو جائیے، برکاتی ہو جائیے. اور برکاتی ہو کر قادری ہونے کا مزہ یہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جب قادریت میں برکاتیت کے یعنی شاہ برکت اللہ کے خلفاء کے ذریعے کوئی قادریت میں داخل ہوتا ہے تو اس کی موت کے وقت تو مرشد اس کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. کیا مزہ آتا ہوگا برکاتیت میں مرنے کا بھی، کہ سرحانے مرشد کھڑا ہوتا ہوگا اور روح نکلتی ہوگی. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کے سلسلے میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے. قادری کر قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. مجھے نہ جلسے والوں نے کہا، نہ حضور امان ملت نے کہا، نہ مجھے کسی نے کہا. یہ میرے دل کی آواز ہے کہ قوم سچے پیر کے دامن سے وابستہ ہو تو ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور خاندان برکاتیہ کی آبرو، ہم سب کے آقا نعمت حضور سیدی امین ملت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہاں آپ ان سب غلاموں کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل فرمائے، مرید فرمائے. اور اگر انٹرنیٹ پر یہ پروگرام نشر ہو رہا ہو تو علماء کرام نے جو اجازت دی ہے اس کی کہ انٹرنیٹ پر اگر پروگرام نشر ہو رہا ہو تو انٹرنیٹ پر بھی آپ دور رہ کر کے مرید ہو سکتے ہیں. لائیو پروگرام اگر نشر ہو رہا ہو تو آپ ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام نے دی ہے. تو اب آپ اگر دور بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی حصے میں